अस्सलाम वालेकुम सिरिया चंद में खुश आमदीद। मैं हूँ फातिमा नासिर और इस खूबसूरत सुबह का आगाज़ एक साथ करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से हैं और अपना बहुत ख्याल रख रहे हैं। आपको पता है कि यूजुअली जब भी हम सुबह आप लोगों से मुलाकात होती है तो हमारी कोशिश होती है कि कोई ना कोई पॉजिटिव बात ज़रूर हो, और जब भी शुरू करें किसी काम को तो ना सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़कर उस काम को शुरू करें, अच्छी नीयत के साथ उस काम को शुरू करें, बट ऑल्सो अपने जो ख्याल हैं, हमारे जो थॉट्स हैं, हमेशा उसके अंदर पॉजिटिवली आगाज़ करने की कोशिश करें दिन को। जो भी आपके दिन का आगाज़ होता है, जो भी आप सुबह उठते हैं, जो भी आपकी इंटरेक्शंस होती हैं, जो भी आप सोचते हैं, जो ख्यालात होते हैं, जो कंटेंट आप कंज्यूम करते हैं, वही चीज़ें एक्चुअली में डिसाइड करती हैं कि आपका बाकी का दिन किस तरह का गुजरेगा। इसीलिए हमारी कोशिश होती है कि हमेशा एक पॉजिटिव नोट पे, एक पॉजिटिव ख्याल के ऊपर सुबह का आगाज़ करें आप लोगों के साथ, और आप लोगों का दिन भी उसी एनर्जी के साथ, उसी खूबसूरती के साथ आपका दिन शुरू हो, उसी मोटिवेशन के साथ आपका दिन शुरू हो, और बाकी के दिन जो भी चीज़ें हैं, जो भी आपके गोल्स हैं, जो भी मसाइल हैं, इनफैक्ट हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई इश्यूज़ होते हैं, कोई ना कोई स्ट्रेस फुल चीज़ें मौजूद होती हैं, लेकिन आई थिंक इससे ज़्यादा कि आपकी ज़िंदगी में क्या स्ट्रेसेस मौजूद हैं, क्या प्रॉब्लम्स मौजूद हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप उनके साथ डील किस तरह से करते हैं, आप किस तरह से उनको हैंडल करते हैं, मैनेज किस तरह से करते हैं, और अपनी प्रायोरिटीज़ को किस तरह से आप डिसाइड करते हैं और अलाइन करते हैं अपनी लाइफ के साथ। इसी ख्याल के साथ, इसी सोच के साथ कि आज हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे, अपनी इंडिविजुअल कोशिश करेंगे कि हम चीज़ों को बेहतर करेंगे, जहाँ तक हो सकेगा अपने आप को एज अ पर्सन इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, अपनी सोसाइटी में, अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ हमारे जो इंटरेक्शंस हैं उसमें अपने आप को बेहतर तरीके से कैरी करने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ते हुए आपको पता है हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि डिफरेंट इशूज़ के हवाले से बात करें। फैसलाबाद शहर की अगर हम बात करते हैं तो स्पेशली पिछले कुछ अरसे में हमने देखा है कि ना सिर्फ इन्फ्लेशन के हवाले से, चाहे पॉलिटिकल इश्यूज़ की आप बात करते हैं, बिजनेसेस की बात करते हैं, आपको बहुत सारे डिफरेंट इश्यूज़ नज़र आते हैं। इसके अलावा अगर हम टैक्सेशन की बात करते हैं, कितने लोग रजिस्टर्ड हैं, और इनफैक्ट जहाँ पर आप डिफरेंट पॉलिसीज़ को देखते हैं, सेल्स टैक्स को इंक्रीज़ कर दिया गया है, इनडायरेक्ट टैक्सेशन आपको दिन ब दिन बढ़ती हुई नज़र आती है, इंपोर्ट के ऊपर टैक्सेस ज़्यादा कर दिए गए हैं, एक्सपोर्ट्स जो हैं वो आपको उस तरह से इंक्रीज़ होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, इंपोर्ट बैन भी इनफैक्ट एक तरह से लगा दिया गया है बहुत सारी डिफरेंट चीज़ों के ऊपर। इसको रिवर्स करने की कोशिश की गई थी, बट किस हद तक ये रिवर्स का जो प्रोसेस है ये सक्सेसफुल हो पाया, और क्या बिजनेसेस उस तरह से परफॉर्म करें जिस तरह पहले कर रहे थे। अब इसके अंदर पॉलिटिकल जो है ऑफ कोर्स आपको एक नज़र आता है कि एक इंस्टेबिलिटी है, एक सर्टेनिटी नहीं है, कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं है, बल्कि इनफैक्ट जो चीज़ उस वक्त पे सही लग रही है वो करते हुए लोग नज़र आ रहे हैं। इस तरह से तो कोई भी हमारे जो लॉन्ग टर्म इशूज़ हैं वो सॉल्व नहीं हो पाएंगे। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं जिनसे बातचीत करते हैं इस हवाले से। उमैर अजमत हमारे साथ है, हमारे सीनियर रिपोर्टर है। उमैर, आपको वेलकम करते हैं शो में, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए, हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। उमैर, जब शो शुरू नहीं हुआ तो हम बात करते कि किस तरह से लिमिटेड रिसोर्सेज मौजूद होते हैं, आई थिंक ये हर जॉब का हिस्सा होता है, लाइफ का भी आई थिंक ये बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। किसी के आप अमीर से अमीर शख्स के पास भी चले जाएं, आप ऐसे शख्स के पास भी चले जाएं जिसके पास हर तरह के वसाइल मौजूद होंगे, तो वो भी कभी भी इनफ महसूस नहीं करेंगे। लेकिन लिमिटेड रिसोर्सेज में किस तरह चीज़ों को मैनेज करना है, यही आई थिंक ट्रूली आपके टैलेंट को शो करता है, आपकी रिसोर्सफुलनेस को शो करता है। हमारे मुल्क की अगर हम बात करते हैं, स्पेशली हमारे पॉलिटिशियंस की अगर हम आज बात करें, आपको लगता है कि जो लिमिटेड वसाइल हमारे पास मौजूद हैं, क्या उनके अंदर बेस्ट परफॉर्मेंस इस वक्त दी जा रही है? नॉट टू मेंशन, और ये मैं ज़रूर चाहूँगी कि हम हाईलाइट करें कि लिमिटेड वसाइल, हमारे पास लिमिटेड वसाइल मौजूद है, बट क्या उन वसाइल में हम बेहतर नहीं कर सकते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह आपने बात की, सबसे पहले तो अगर आपके पास वसाइल पूरे हैं और फिर उसके बाद आप किसी चीज़ को मैनेज करना चाहते हैं, तो वो तो फिर कोई भी शख्स कर सकता है, और वो एक आइडियल सिचुएशन होती है। पाकिस्तान की इकानमी के हवाले से अगर हम बात कर रहे हैं, मुल्क हमारी अपनी इकानमी के हवाले से बात करें, तो यहाँ पे आइडियल सिचुएशन नहीं है। हमें पिछली कई दहाइयों से सिचुएशन ये चल रही है कि हमारी आमदन कम है, हमारे अखराजात ज़्यादा हैं। हाँ, या तो ये होना चाहिए कि हम इस हिसाब से अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ कंट्री बेहतर वही हो सकता है, वही हुकूमत बेहतर हो सकती है जो अपनी आमदन के मुताबिक अपने अखराजात जो है वो उसी आमदन में गुजारा करे। मगर हमारे यहाँ सिचुएशन ऐसी नहीं है। होता यह है कि फिर हमें अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए बैरून ममालिक से कर्ज़े लेना पड़ते हैं, और उसी तरह से चल रहा है। और आप ये देखें, रिसेंटली
IMF کی جانب سے $1 ارب سے زائد جو رقم ہے وہ پاکستان کو دی گئی ہے، اور بجائے اس کے کہ ہم اس پہ کچھ سوچیں، کچھ غور کریں کہ ہم نے اتنی سخت کنڈیشنز پہ، وہ سچویشن جب ہمارا ملک پہلے ہی بہت زیادہ کرائسس کا شکار ہے، ملک کی اکانومی جو ہے وہ اب بہتر کی بجائے ڈاؤن فال کا شکار ہے، ملک میں مہنگائی ہے، اس کے بعد اب سیلاب بھی آ چکا ہے، تو بجائے اس کے کہ ہم اپنی جو شرائط ہے وہ منوائیں، تو ہم نے پھر IMF کی شرائط کو ماننے میں ہی بہتری جانی، اور وہ سر تسلیم خم کرتے ہوئے وہ صرف یہ کہ ہمیں کسی نہ کسی طرح سے وہ رقم جو ہے، وہ قرض جو ہے وہ IMF سے مل جائے، اور اس کے ساتھ اس کے ثمرات بھی نظر آنا شروع ہو چکے ہیں کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں جو عالمی منڈی میں تھیں ان میں کمی آئی ہے، لیکن پاکستان میں گزشتہ رات بھی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھا دی گئیں۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے جو حکمران، اور یہ حکمران اتحاد جو کہ گزشتہ 3 سے 4 دہائیوں سے پاکستان کی حکومت یا پر کسی نہ کسی طرح سے براجمان رہا ہے، کبھی ایک پارٹی، کبھی دوسری پارٹی، کبھی کسی کے ساتھ اتحاد میں مسلم لیگ نون برسر اقتدار رہی، کبھی پیپلز پارٹی، کبھی مولانا صاحب، کبھی کسی کے اتحادی بن کے پاکستان پہ مسلط رہے، تو وہ لوگ صرف $1 ارب سے زائد رقم ملنے پر ہی اسے ہی اپنی کامیابی گردانتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں مفتاح اسماعیل صاحب بڑے بڑے بیانات دیکھ رہے ہیں، میں کل دیکھ رہا تھا ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ کہ انہوں نے ایک بڑی ملٹی نیشنل کمپنی کے CEO کے ساتھ میٹنگ کی، مفتاح اسماعیل نے، ہمارے فائنانس منسٹر ہیں، تو وہ اس میں اپنی بڑی کامیابی اس کو بتا رہے تھے کہ جی ہم نے IMF کا جو پروگرام لے لیا ہے، یہ پاکستان کو بہت بڑی کامیابی، بڑی اچیومنٹ مل گئی ہے، اب اس کے بعد اور دوست ممالک بھی پاکستان کو قرض دے دیں گے، اب ورلڈ بینک بھی پاکستان کو قرض دے دے گا، اب ایشین ڈیولپمنٹ بینک جو ہے وہ بھی پاکستان کو قرضے دے دے گا، اور شرائط کیا ہے اس پہ کوئی تذکرہ نہیں۔ آپ دیکھیں کہ جب بھی پاکستان کو باہر سے یا کسی بھی عالمی مالیاتی ادارے سے کوئی پیسے ملے ہیں، کوئی قرض ملا ہے، تو اس میں مجھے نہیں لگتا کہ عوام کا اتنا زیادہ بینیفٹ براہ راست ہو، وہ زیادہ جو ہے وہ حکومتی اخراجات میں، وہ پھر سود کی ادائیگیوں میں، اور پھر ان قرضوں کی ادائیگیوں پر ہی وہی ڈالر جو ہے وہ خرچ کر دیے جاتے ہیں، اور عوام کی قسمت میں سوائے ٹیکسز میں اضافے کے اور سوائے مہنگائی کے اضافے میں کچھ نہیں ملتا۔ آپ دیکھیں ایک طرف سیلاب کی صورتحال ہے، پاکستان کا کتنا بڑا حصہ جو ہے وہ سیلاب سے متاثر ہے، کروڑوں لوگ جو ہیں وہ اس وقت سیلاب متاثرین ہیں، لاکھوں گھر بہہ گئے ہیں، لاکھوں جانور جو ہے وہ ہلاک ہو چکے ہیں، کتنی قیمتی جانیں ضائع ہو چکی ہیں، مالی نقصان بہت زیادہ ہے، لیکن ایسی صورتحال میں بھی حکومت نے بجائے ریلیف فراہم کرنے کے مہنگائی کر دی، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھا دی گئی، بجلی کی قیمت میں ایک بار پھر سے اضافہ کر دیا گیا۔ وہ لوگ جو پہلے بجلی کے بلوں کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، فیصل آباد میں احتجاج ہو رہے ہیں، پورے ملک کے طول و عرض پہ لوگ مظاہرے کر رہے ہیں کہ یہ بل ہم نہیں بھر سکتے، ہماری آمدن سے زیادہ، تنخواہوں سے بھی زیادہ بل جو گورنمنٹ کی جانب سے بھیجے جا رہے ہیں، فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ لگائی گئی، ٹھیک ہے، اور اس کا بھی پھر کوئی کلیہ ہی نہیں ہے، اسی طرح جو بل ہے ان کا بھی کوئی کلیہ ہی نہیں ہے، کسی صارف کو کچھ ریٹ لگا ہے، کسی صارف کو کم ریٹ لگا ہے، کسی کو زیادہ ریٹ لگا ہے، تو اس حوالے سے بہت زیادہ اس میٹر میں بھی irregularities ہیں، اور مشکل کے اس دور میں بجائے اس کے کہ حکومت عوام کو ریلیف فراہم کرتی، حکومت نے ایک بار پھر عوام کی مشکلات بڑھائی، اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ PDM کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ ایک طرف تو ابھی ضمنی انتخابات آ رہے ہیں، فیصل آباد میں بھی NA 108 کا الیکشن ہے، عمران خان پاکستان تحریک انصاف کا امیدوار ہے، مسلم لیگ نون یا PDM اتحاد کے جو امیدوار ہے وہ چودھری عابد شیر علی ہیں، اور آپ دیکھیں اسی طرح ملک میں مختلف علاقوں میں جو دیگر 9 سیٹیں ٹوٹل سیٹیں وہاں پہ PTI کی جانب سے تمام حلقوں میں عمران خان کو امیدوار کے طور پہ کھڑا کیا گیا، تو حکومت کم از کم اس ضمنی الیکشن کا کچھ سوچ لے، اس ضمنی الیکشن کی خاطر ہی عوام کو کچھ ریلیف فراہم کر دے، اور سچویشن آپ کے سامنے کہ عابد شیر علی صاحب جو ہے انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے کچھ روز پہلے، اور وہ چیختے چلاتے رہے ہیں شہباز حکومت پر، انہوں نے کہا کہ اگر عوام کو ریلیف نہ ملا تو وہ خود عدالت چلے جائیں گے، بالخصوص بجلی کے بلوں پہ۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ عوام بہت زیادہ پریشان ہے، اور یہ خود انہوں نے اعتراف کیا کہ مسلم لیگ نون کے جو کچھ وزراء ہیں اس وقت موجودہ وزراء وہ اپنے کمروں سے، ٹھنڈے کمروں سے باہر نہیں نکل رہے، ان کو عوام کی مشکلات کا احساس نہیں ہے،
عوام مصیبت میں گری ہوئی ہے، اور سب سے جو خطرناک بات انہوں نے کہا جی کہ ہمارا حلقوں میں نکلنا بھی مشکل کر دیا ہے، کہ عوام جہاں پہ جاتے ہیں ہمیں تانے ملتے ہیں، لوگ بجلی کے جو بھاری بل آ رہے ہیں وہ ہمارے منہ پہ دے مار رہے ہیں کہ بھائی آپ خود ہی ان بلوں کو پے کر دیں، یہ بل بہت زیادہ ہو چکے ہیں۔ تو میرے خیال سے کم از کم ایسی جو پی ڈی ایم کی گرتی ہوئی ساکھ ہے اس کو بچانے کے لیے ہی، اور میاں محمد شہباز شریف صاحب کو سمجھا جاتا تھا کہ وہ بہت بڑے یا بہت اچھے ایڈمنسٹریٹر ہیں، پنجاب کو بڑے اچھے طریقے سے چلاتے رہے اور خود کو خادم اعلیٰ بھی کہلواتے رہے ہیں، تو اب وہ پاکستان کے وزیر اعظم ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنے تمام تر توانائیاں جو ہیں وہ اپنی ایبلٹیز جو ہیں ان کو بروئے کار لاتے ہوئے پاکستانیوں کو ریلیف فراہم کریں، اور کم از کم یہ جو مہنگائی کا جن ہے اس پہ قابو پانے کے لیے اقدامات کریں۔ تاہم کچھ چیزیں گزشتہ رات کو چیزیں بہتر ہوئی ہیں، جس طرح سیلاب کے بعد سے سبزیوں کی قیمتیں بڑھ رہی تھیں، جن میں بالخصوص پیاز، ٹماٹر، آلو اور دیگر چیزیں تھیں، ان کی قیمتیں جو تھی وہ کافی زیادہ اوپر چلی گئی تھی۔ پیاز 300 روپے کلو سے اوپر چلا گیا تھا۔ تو ابھی حکومت کی جانب سے ایک تو ایران اور افغانستان سے امپورٹ کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایف پی آر نے گزشتہ رات 5 SROs جاری کیے ہیں، ان میں جو بیرون ملک سے یہ سبزیاں درآمد ہوں گی تو ان پر تمام ٹیکسز اور کسٹم ڈیوٹیاں جو ہیں وہ ختم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ تو اس سے جو ملک میں ایک اس کی کمی ہے، جو سپلائی چین جو متاثر ہوئی ہے سیلاب کی وجہ سے، تو اس پہ کافی حد تک کمی پانے میں ہمیں مدد ملے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر اشیاء ہیں جو کہ سیلاب میں استعمال ہو سکتی ہیں یا جن کی ہمیں ضرورت ہے اور پاکستان میں وہ اب ان کی سپلائی جو ہے وہ نہیں مل رہی سیلاب کی وجہ سے، تو ان کو بھی بیرون ملک سے امپورٹ کرنے کی اجازت دی گئی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ایف پی آر نے یا کسٹمز نے اس پہ بھی SROs جاری کر دیے ہیں کہ ان تمام اشیاء پہ 3 مہینے تک کے لیے کوئی ٹیکس، کوئی کسٹم ڈیوٹی لاگو نہیں ہوگی، تاکہ ان کی جو پاکستان کے اندر اویلیبلٹی ہے اس کو آسان بنایا جائے اور وہ سستے داموں میں شہریوں کو مل سکے۔ عمیر، سب سے ایک پریشانی کی بات جو کہ اس وقت نظر آتی ہے کہ نہ صرف ہمارے جو فلڈز کی وجہ سے ڈفرینٹ ایشوز ہمارے سامنے آئے ہیں، لیکن عوام پر ٹیکسز کا بوجھ جو بڑھ رہا ہے اس وقت، تو گورنمنٹ کی کوشش ہونی چاہیے کہ عوام کو ریلیف دیا جائے، عوام کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں۔ جس طرح آپ نے بھی کہا کہ انفیکٹ انفلیشن کی بات کریں، پیٹرولیم پرائسز کی بات کریں یا پھر الیکٹرکسٹی پرائسز کی بات کریں، ہر جگہ پر آپ کو کافی مشکل صورتحال نظر آتے ہیں، اور بغیر کسی وجہ کے بڑھتی ہوئی پرائسز کم ہونے کی بجائے زیادہ کیوں کی جا رہی ہیں؟ دیکھیں، جس طرح ابتدا میں نے بات شروع کی تھی کہ جب آپ کی آمدن کم ہوگی، آپ کے اخراجات زیادہ ہوں گے، تو پھر ہمیں مجبوراً یا ٹیکسز میں اضافہ کرنا پڑتا ہے یا پھر قرضے لینا پڑتے ہیں، وہ چاہے مقامی کمرشل بینکوں سے قرضے لیے جائیں یا دنیا کا مختلف جو مالیاتی ادارے ہیں وہاں سے ہمیں قرضے مل سکیں۔ اس کے ساتھ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو ٹیکسز کا نظام ہے وہ اس طریقے سے مؤثر نہیں ہے کہ ہماری ضروریات کو پورا کر سکے۔ اگر آمدن پر ٹیکس آپ ویسٹ میں چلے جائیں، مغرب کے کنٹریز کی ہم بات کریں جو کہ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک ہیں، یا ہم عرب ایمریٹس کی بھی بات کر لیں، تو وہ کنٹریز وہاں پہ جو سیلز ٹیکس ہے وہ بہت کم ہے، انڈائریکٹ ٹیکسز کم ہیں، ان کی اگر امپورٹ ایکسپورٹ ہوتی ہے تو اس پہ کسٹم ڈیوٹیز بہت کم ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت کے پاس وسائل موجود ہیں، حکومت کے پاس آمدن موجود ہے۔ اب ہمارے مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے پاس انکم ٹیکس اس مقدار میں، اس کوانٹٹی میں ہمارے پاس نہیں ہے جتنے ہمارے اخراجات ہیں۔ مثال کے طور پہ ہمارا اگر موجودہ بجٹ جو ہے جو ہم نے 1 جولائی 2022 سے لے کر 30 جون 2023 تک کرنا ہے، تو ہم نے تقریباً 7,400 ارب روپے کا ٹیکسز کا ہدف رکھا گیا ہے، اور ہمارا یہ بجٹ بھی خسارے کا بجٹ ہے، مکمل طور پہ خسارے کا بجٹ ہے۔ لیکن اس 7,400 ارب میں سے 3,000 ارب روپے سے زائد جو ہیں وہ انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں، وہ کسٹم ڈیوٹیوں کی مد میں ہیں، وہ سیلز ٹیکس کی مد میں ہے، فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کی مد میں ہے، جس طرح سے بھی ہے، لیکن وہ انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں۔ ابھی جب حکومت کی جانب سے بجٹ پیش کیا گیا
تو اس کے بعد بہت سارے نئے ٹیکسز لگائے گئے، بہت ساری نئی چیزیں ایسی یا جن کو ٹیکس نیٹ میں یا سیلز ٹیکس جن پہ لاگو کر دیا گیا. مثال کے طور پہ وہ بچوں کا دودھ ہے، وہ کھانے پینے کی پیکڈ آئٹمز ہیں، اور بھی بہت ساری اشیاء ہیں، ایگریکلچر اکوپمنٹس ہیں یا انسٹرومنٹس ہیں، دیگر چیزیں ایگریکلچر سے ریلیٹڈ ہیں، ان پر ٹیکسز لگا دی گئی. یہ وہ چیزیں ہیں جن پہ پہلے ریلیف فراہم کیا جا رہا تھا. 2013 میں بھی ان پر ٹیکسز لگائے گئے، مگر جب لوگوں کی جانب سے اس پہ رد عمل دیا گیا تو اس وقت کے جو وزیر خزانہ اسحاق ڈار تھے ان کی جانب سے ان کو دوبارہ رول اوور کر دیا گیا تھا. بالکل. عمیر اس سے پہلے کہ مزید گفتگو کریں کیونکہ بریک کا وقت ہو رہا ہے، چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، کہیں مت جائے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک. سری چند میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی اور اسپیشلی آج بات کر رہے ہیں نہ صرف مہنگائی کے حوالے سے ڈفرینٹ ٹیکسیشن پالیسیز جو کہ عام عوام کے لیے چیزوں کو مشکل کرتی جا رہی ہیں. اسپیشلی اگر ہم انڈائریکٹ ٹیکسیشن کو دیکھتے ہیں پچھلے کچھ عرصے میں بڑھ گئی ہے، اور جو رجسٹرڈ لوگ ہیں جو کہ آلریڈی ٹیکس نیٹ میں رجسٹرڈ ہیں ان کے لیے چیزوں کو مزید مشکل کر دیا گیا ہے. عمیر، ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ بجائے کہ ٹیکس نیٹ کو وائڈ کیا جائے اور لوگوں کو ٹیکس نیٹ کی طرف لایا جائے، جو لوگ آلریڈی ٹیکس نیٹ پہ موجود ہوتے ہیں ان کے اوپر برڈن کو بڑھا دیا جاتا ہے. کیا آپ کو لگتا ہے گورنمنٹ کی یہ جو پالیسی ہے یہ لانگ ٹرم میں کس طرح کا پازیٹیو امپیکٹ لا سکتی ہے؟ دیکھیں، جو موجودہ پالیسیز ہیں مجھے نہیں لگتا اس صورتحال میں کہ کوئی اس میں کوئی بڑا بریک تھرو ہو سکتا ہے. وہی روایتی چیزیں ہو رہی ہیں. پاکستان تحریک انصاف جب برسر اقتدار آئی تو اس کی جانب سے ٹیکس نیٹ میں اضافے کے حوالے سے کچھ اقدامات کیے گئے، کچھ چیزیں، کچھ قوانین گو کے بعد میں ان میں سے بھی بہت سارے قوانین جو تھے ان کو واپس لے لیا گیا یا ان پر عمل درآمد نہیں ہو سکا، وہ صرف باتوں تک ہی محدود رہے. پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بے نامی جائیدادوں پر کارروائیوں کے لیے FBR میں ایک اسپیشل زون بنایا گیا، جس کا مقصد یہ تھا کہ پورے ملک میں جہاں جہاں پہ لوگوں کی بے نامی جائیدادیں ہیں ان کو ٹریس کیا جائے، تاکہ وہ لوگ جن کی آمدن ٹیکسوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے اور وہ ٹیکس چوری کرتے ہیں اور پھر وہ بے نامی جائیدادیں جو ہیں وہ مختلف لوگوں کے نام پہ رجسٹرڈ کروا لیتے ہیں تاکہ وہ ٹیکس چوری کر سکیں. PDM کے لوگ جب برسر اقتدار میں آئے تو اس کے پھر کچھ ہی عرصہ بعد جو بے نامی زون تھا اس میں سے بیشتر افسران کے تبادلے کر دیے گئے اور آج تک وہاں پہ کوئی تعیناتی نہیں ہو سکی. فیصل آباد کی طرح جو بڑے شہر تھے وہاں پہ ایڈیشنل بے نامی زون بنانے کی منظوری دی گئی، لیکن نہ تو پاکستان تحریک انصاف نے اس کے لیے کچھ کیا اور نہ ہی موجودہ حکومت نے اس کے لیے کوئی اقدام اٹھایا. اسی طرح منی لانڈرنگ کی روک تھام کے لیے بھی ایک اسپیشل زون قائم کیا گیا تاکہ پاکستان سے جو منی لانڈرنگ ہوتی ہے یا ٹیرر فنانسنگ مبینہ طور پہ ہوتی ہے اس کی روک تھام کے لیے بھی زون بنایا گیا، مگر اس کا بھی کام ہمیں آج تک نظر نہیں آ رہا. صرف ایک بار افسران کو 3 مہینے کے لیے عارضی چارج سونپے گئے، اس کے بعد وہ تمام ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ آج تک بند پڑی ہوئی ہیں. اور یہ تمام سیل، تمام زون جو کہ تھرو آؤٹ کنٹری بنائے گئے تھے وہ تمام کے تمام جو ہیں وہ غیر فعال پڑے ہیں. اسی طرح PTI کی جانب سے FBR میں ایک خصوصی زون بنایا گیا تھا BTB کے نام سے، جس کا مقصد یہ تھا براڈننگ آف ٹیکس بیس، نئے ٹیکس گزاروں کو ڈھونڈنا اور پھر ان کو سرچ آؤٹ کرنا کہ آیا کہ وہ لوگ جو کہ ٹیکس نیٹ سے باہر ہیں ان کی آمدن قابل ٹیکس ہے تو ان کو کیسے ڈھونڈا جائے. اس کے مختلف طریقے تھے. مثال کے طور پہ کوئی شہری بینکنگ ٹرانزیکشنز کرتا ہے، وہ بڑی بڑی بینک ٹرانزیکشنز کرتا ہے مگر ٹیکس نہیں دیتا. BTP زون کا کام تھا اس بندے کا سراغ لگا کے اس کی بینکنگ ٹرانزیکشن کے ذریعے اس کو پکڑنا. اسی طرح وہ تمام لوگ جو 1000 cc یا اس سے بڑی گاڑیاں رکھتے ہیں، یعنی کہ ان کی آمدن قابل ٹیکس ہے مگر وہ ٹیکس نیٹ میں غیر رجسٹرڈ ہیں. اسی طرح وہ لوگ جن کے گھر جو ہیں وہ 10 مرلے یا اس سے بڑے گھروں میں رہتے ہیں مگر وہ ٹیکس نہیں دیتے تو ان کو پکڑنا. اسی طرح مختلف ویریس چینلز تھے جن کے ذریعے یہ کام ہونا تھا. PTI کے دور میں اس پہ کچھ کام ہوا. پھر اس طرح وہ لوگ جو کہ انڈسٹریل یا کمرشل کنزیومرز ہیں یوٹیلیٹیز کی مت میں، فیسکو کے ہیں، SNGPL کے ہیں، وہ اپنے بزنس چلا رہے ہیں، فیکٹریاں کارخانے چلا رہے ہیں یا اپنے کاروبار چلا رہے ہیں، تو ان کو سراغ لگا کے ان کو ٹیکس نیٹ میں لے کے آنا. لیکن وہ ڈیٹا کی حد تک تو بات صحیح ہوئی ہے. FBR نے بہت زیادہ ڈیٹا کلیکٹ بھی کیا ہے لیکن اس سے زیادہ، اس سے آگے اس پہ پھر عمل درآمد نہیں ہو سکا. یہاں پہ آ کے مشکل آتی ہے. اس میں کچھ اداروں کی نااہلیاں ہیں، کچھ سیاسی حکومتوں کی کمزوریاں ہیں کہ وہ پھر ان لوگوں کے آگے سرنڈر کر دیتے ہیں. وہ طاقتور لوگ یا وہ طاقتور مافیا
جو کہ ٹیکس چوری میں ملوث ہے یا ہر وہ برائی جو اس ملک کے اندر یا ہر سرکل کے اندر ہوتی ہے تو اس کے آگے سرنڈر کر دیتے ہیں اور پھر اداروں کو بھی احکامات جاری کر دیے جاتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ احتجاجوں کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتی، ان کے آگے ٹک نہیں سکتی، لہٰذا یا تو اس میں نرمی کی جائے یا اس کو رول بیک کر دیا جائے۔ تو اس طرح کی بہت ساری وجوہات ہیں، صرف ایک ایشو نہیں ہے، ویریس ایسپیکٹس ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ہم لوگ بھی، ہمارا معاشرے کے لوگ بھی ٹیکس دینا نہیں چاہتے۔ وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ٹیکس دے رہے تو ہم اپنی آمدن میں سے کیوں دیں کنٹری کو، کیوں دیں ٹیکس دیں۔ اس کی وجہ ایک عدم اعتماد ہے، شاید لوگوں کو حکومت کی پالیسیوں پہ اعتماد نہیں ہوتا کہ انہوں نے جو ٹیکس کا پیسہ دینا ہے وہ پتہ نہیں کہاں پہ خرچ ہو جانا ہے، کیونکہ وہی حکومتی عیاشیاں اور بیوروکریسی کے جو فضول خرچیاں ہیں وہ لوگ سمجھتے کہ شاید ان پہ خرچ ہو جائے، وہ اس طریقے سے ہمارے اوپر پیسہ نہیں خرچ ہوگا۔ جس طرح سے آپ نے مینشن کیا کہ پروٹوکول اسپیشلی آپ کو کہیں پر بھی کام ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے، جو بھی صورتحال ہے ملک کے اکنامکلی جتنا بھی ہم سفر کر رہے ہیں، کیا ہمارے پولیٹیشنز کے کسی بھی طرح سے پروٹوکول میں کمی نظر آئی ہے؟ دیکھیں ان کی جانب سے کہا جاتا ہے جی کہ ہمیں سیکیورٹی رسک ہیں، اور پھر وہ سیکیورٹی رسک کا بہانہ بنا کے ہی وہ ساری عیاشیاں اور وہ سارے پروٹوکولز جو ہیں وہ اس غریب عوام کے ٹیکسوں کے پیسے سے جو ہے یہ لوگ انجوائے کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں وفاقی حکومت نے رواں مالی سال کا جو معاملات ہے اس کو چلانے کے لیے، صرف معاملات کو، امور ریاست کو چلانے کے لیے 500 ارب روپے سے زائد کا بجٹ رکھا گیا ہے۔ اگر اسی بجٹ کو کم کر کے یا غیر ترقیاتی بجٹس جو ہیں وہ پاکستان میں بہت زیادہ ہیں، صوبائی سطح پہ بھی اور وفاقی سطح پہ بھی، اگر ان بجٹس کو کم کر کے وہی عوام کو سبسڈی دی جائے، عوام کو بجلی کی مد میں اگر سبسڈی دی جائے، ان کو سستی بجلی مل سکتی ہے، ان کی سستی پیٹرولیم مصنوعات مل سکتی ہیں، ان کو سستی کھاد مل سکتی ہے، سبزیاں، دالیں، کھانے پینے کی اشیاء جو ہیں ان پر سبسڈی اگر فراہم کر دی جائے تو یہ عوام کے لیے ایک اچھا نیک شگون ثابت ہو سکتا ہے۔ مگر پھر وہی صورتحال ہے کہ شاید جو ہمارے حکمران ہیں وہ عوام کو ریلیف فراہم کرنا نہیں چاہتے۔ عمیر، ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آئی فیل لائک کہ سب سے زیادہ ایشو جو ہمارا سیلری کلاس، جو ہماری جاب سینیریو ہے اسی کا ہوتا ہے، پھر بھی ہماری ہمیشہ کوشش رہتی ہے کہ ڈفرینٹ ایشوز کے بارے میں ضرور عوام کو آگاہ کرنے کی کوشش کریں۔ جو اس وقت کرنٹ صورتحال ہیں ٹیکسیشن کی، اور اسپیشلی جو اس کا امپیکٹ ہمیں نظر آ رہا ہے ہماری اوور آل بزنسز کے اوپر، ہماری انڈسٹری کے اوپر جو اس کا امپیکٹ نظر آ رہا ہے، وہ چاہے الیکٹرسٹی کے حوالے سے ہو یا ہماری پیٹرولیم پرائسز، جس کی وجہ سے لوگ جو ٹریولنگ ہے وہ آلریڈی، کیونکہ ملک کے اندر اس طرح کے کچھ صورتحال ہیں جہاں پر ایشوز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ عمیر، آپ کے خیال میں گورنمنٹ کی اس وقت کیا رد عمل ہونا چاہیے، اور گورنمنٹ کس طرح سے اس پروسیس میں ٹرانسپیرنسی لا سکتی؟ دیکھیں، ایک تو اس وقت بات یہ ہے کہ جب پاکستان یا دنیا کا کوئی بھی ملک عالمی مالیاتی اداروں سے کوئی قرض لیتا ہے تو وہ پھر ان کی شرائط کو تسلیم کرنا ہی پڑتا ہے، اور یہ چیزیں آپ دیکھیں، آپ نے قرض لیا تو اس کے بدلے پہلے لکھ کے دے دیا کہ ہم رواں سال کے دوران پیٹرولیم مصنوعات پہ 50 روپے پر لیٹر لیوی جو ہے وہ امپوز کریں گے۔ تو اب دیکھیں، اگر گورنمنٹ جب لیوی امپوز کرے گی یا پیٹرولیم مصنوعات پہ 10 روپے یا 5 روپے ہر مہینے بھی وہ لگاتی ہے، تو اس سے ظاہر ہے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا، کمی نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر دوسری چیزیں ہیں، بجلی کی قیمتوں میں بھی ہم دیکھیں تو اسی طرح وہاں پہ بھی اثرات آتے ہیں۔ پھر جو پیٹرولیم مصنوعات قیمتوں میں رد و بدل ہے، ایف پی اے کی مد میں یا دیگر ٹیکسز کی مد میں، پھر اس کا خمیازہ بھی عوام کو بھگتنا پڑتا ہے۔ کرنے کو سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے لانگ ٹرم پالیسیز کی ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ ہم بھاری سود پر، سخت شرائط پر قرض لے کے اپنا سسٹم چلائیں۔ اس کی بجائے بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے اخراجات کو کم کریں۔ ہمیں غیر ترقیاتی بجٹ جو ہے اس میں بہت حد تک کمی کرنا ہوگی، ہمیں جو ترقیاتی بجٹس ہیں اس میں کمی کرنا ہوگی، اور اس کے ساتھ جو عوام کی بہتری کے منصوبے ہیں
اس پر فوکس کرنا ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی پالیسیز اپنانا ہوگی کہ ہم کس طرح سے اپنی آمدن جو ہے ملکی آمدن وہ بڑھا سکتے. آپ دیکھیں پوری دنیا میں اس وقت مہنگائی کی لہر ہے. کبھی بھی ایسا نہیں ہوا دنیا کے کسی بھی خطے میں کہ جب ایک بار کوئی چیز بڑھ جائے, اس کی قیمت بڑھ جائے, مہنگائی ہو جائے, وہ پھر واپس پیچھے چلی جائے. کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا. ہوتا یہ ہے کہ پھر اس کے بعد حکومتیں, عوام, ادارے, ملٹی نیشنل کمپنیز یہ اس کے لیے منصوبہ سازی کرتی ہیں کہ کس طرح سے ہم اب اپنی انکم کو بڑھا سکتے ہیں, آمدن کو بڑھایا جاتا ہے. مثال کے طور پہ اگر مہنگائی ہوتی ہے ایک سال بعد تو پھر ہمیں یہ سوچنا پڑتا ہے کہ جو ہماری سیلریڈ کلاس ہے اگر مہنگائی میں کتنا شرح اضافہ ہوا ہے تو اس حساب سے ان کی آمدن بڑھائی جائے. اور اس صورت میں ممکن ہو سکتا ہے جب ہماری ملکی یا ان کمپنیوں کی جو پرائیویٹ جابز کرتے ہیں ان کی آمدن میں اضافہ ہو. مثال اگر ہمارا بجٹ جو ہے پاکستان کا بجٹ جو ہے وہ وہی خسارے کا بجٹ رہتا ہے, 7,400 ارب میں سے بھی ہم مثال کے طور پہ 3,800 ارب یا 4,000 ارب روپے ہم سود کی مد میں اور قرضوں کی قسطوں کی واپسی میں پے کر دیتے ہیں تو پیچھے ہمارے پاس 3,400 ارب روپے بچتا ہے. تو 22 کروڑ آبادی کا ملک 3,400 ارب روپے سے کیسے چل سکتا ہے؟ بالکل. اس سے پہلے کہ مزید گفتگو کریں بریک لیتے ہیں, کہیں میں چاہے کہ ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. سریہ چند میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی اسپیشلی ٹیکسیشن اینڈ گورنمنٹ کی طرف سے کس طرح سے ڈفرینٹ ایشوز کو مس ہینڈل کیا جا رہا ہے اس کے بارے میں بات کر رہے تھے. کیا آج ہماری گورنمنٹ میں ٹرانسپیرنسی اینڈ اکاؤنٹیبلٹی موجود ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ آج ہمارے جو ٹیکسیشن پالیسیز ہیں, جو اوور آل مہنگائی ہے, بجٹنگ ہے, جو ہمارا بجٹ ہے, اس میں ٹرانسپیرنسی ہے, اکاؤنٹیبلٹی ہے عوام کے لیے؟ دیکھیں کرپشن جو ہے وہ پاکستان کا ہمیشہ سے مسئلہ رہا ہے. آپ دیکھیں پچھلی جو حکومت تھی مسلم لیگ نواز کی, ان پہ میاں محمد نواز شریف پہ, ان کے وزراء پہ, پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ پہ, آصف علی زرداری پہ, فریال تالپور پہ, ان کے وزراء پہ کرپشن کے کیسز بنتے رہے. اور پھر پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے دعویٰ کیا جاتا رہا کہ پاکستان میں روزانہ 12 سے 13 ارب روپے کی کرپشن ہو رہی ہے, تو اس کرپشن کا احتساب ہونا چاہیے, اس کرپشن کا خاتمہ ہونا چاہیے. کیسز بنتے رہے, پی ٹی آئی برسرے اقتدار آئی, وہ بھی اپنے لیکن وہی نعرے وہی دعوے ہوتے رہے. ان لیڈرشپ کی گرفتاریاں بھی ہوئیں اپوزیشن کے لوگوں کی, مگر ان چیزوں کو ثابت نہیں کیا جا سکا اور آج وہ جیلوں سے باہر ہیں. اربوں روپیہ صرف اسی بات پہ لگا دیا گیا اکاؤنٹیبلٹی کے نام پہ, مگر اس کا بھی آؤٹ پٹ جو ہے وہ ہمیں کہیں دکھائی نہیں دیتا. نیب جو ہے وہ ہمیشہ سے ہی ہدف تنقید رہا ہے سیاسی جماعتوں کی کہ اس کو حقیقی احتساب کے لیے نہیں بلکہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. ابھی آپ دیکھیں پی ٹی آئی کی وفاق سے حکومت ختم ہوئی, پچھلے دنوں میں پنجاب سے بھی ختم ہو گئی تھی, تو اس پہ بھی پی ٹی آئی کے لوگوں پہ بھی کیسز بننا شروع ہو گئے, ان کے نام آنا شروع ہوئے. عثمان بزدار صاحب پہ آیا کہ اینٹی کرپشن ایک انکوائری شروع کی, گو کہ اب وہ کلوز ہو چکی ہے کہ انہوں نے 3,000 کنال زمین جو ہے اس کی غیر قانونی الاٹمنٹ کی ہے. اس طرح وہ جو سابق خاتون اول بشرا بی بی, ان کی دوست فرا گوگی ہیں, ان پہ بھی فیصل آباد فیڈرنگ سمیت اور کئی کیسز. پھر اس کے ساتھ ساتھ ڈی سیز اور کمشنرز کے تبادلوں کے عوض بھاری رشوت وصول کرنے تک کے اس طرح کے الزامات اور پھر کچھ کیسز بھی جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں. اور پی ٹی آئی کے اپنے لوگ یہ کہتے رہے ہیں, ان میں راجہ ریاض جو تھے وہ سر فہرست تھے, جو کہ ابھی جو حکومتی اتحاد جو ہے اس کے زیادہ ہمیں قریب دکھائی دیتے ہیں, لیکن ان کا یہی کہنا ہے کہ وہ آج بھی پی ٹی آئی کا حصہ ہیں. تو ان کی جانب سے کہا جاتا رہا کہ عثمان بزدار صاحب اور جو فرا گوگی ہیں وہ ڈی سیز اور کمشنرز کے تبادلوں کے عوض ان سے بھاری رقوم وصول کرتے رہے. تو یہ دیکھیں یہ پاکستان میں کرپشن جو ہے وہ ہر دور پہ مسئلہ رہی ہے, اس پہ کنٹرول نہیں کیا جا سکا. اور آپ جب بھی رپورٹ کوئی عالمی اداروں کی طرف سے آتی ہے تو پاکستان میں کرپشن میں اضافہ ہی ہمیں ان رپورٹس میں انڈیکس میں دکھائی دیتا ہے, جو کہ نہ صرف ہمارے اداروں کی ہمارے ملک کے نقصان کا بربادی کا باعث بن رہا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ملک کے لیے ایک اخلاقی پستی یا بدنامی کا باعث بھی بنتا ہے کہ جب پوری دنیا میں ہمارا فگر جاتا ہے کہ پاکستان میں کرپشن جو ہے وہ پہلے کی نسبت بڑھ رہی ہے تو اس سے ہماری عالمی سطح پہ بھی بدنامی ہوتی ہے.
لیکن یہ کہہ لیں کہ پاکستانی عوام کی بدقسمتی ہے کہ نہ اس طرح سے حکومتیں، نہ اس طرح سے سیاسی جماعتیں، نہ ادارے کوشش کرتے ہمیں دکھائی دیتے ہیں کہ وہ تمام سیاسی مفادات یا دیگر ترجیحات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے صرف اور صرف شفافیت پہ مبنی جو اکاؤنٹیبلٹی ہے اس کو یقینی بنا سکیں. تو ابھی تک مجھے نہیں ایسا نظر آ رہا. کچھ لوگ سسٹم میں موجود ایسے ہیں لیکن سسٹم میں بگاڑ اتنا زیادہ پیدا ہو چکا ہے کہ وہ زیادہ بہتری کی امید ہمیں دکھائی نہیں دے رہی. لیکن آپ دیکھیں امید پہ دنیا قائم ہے. ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں اس میں کچھ چیز بہتر ہو سکے. کرپشن ہمیشہ ایک بہت امپورٹنٹ ایشو رہا ہے ہماری گورنمنٹ کے اندر، اور آپ نے صحیح کہا کہ اس کی وجہ سے ڈفرینٹ ادارے ہوں، وہ چاہے ہمارا پولیٹیکل سسٹم ہو، انفیکٹ اگر ہمارا ووٹنگ سسٹم بھی ہو، ہر جگہ پر ہمیں کرپشن کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی ایکسٹینٹ تک ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. آپ کو لگتا ہے عمیر اگر ہم کرپشن، پروٹوکول کے ایشوز، ٹیکسیشن میں ٹرانسپیرنسی نہ ہونا، ان چیزوں سے ہم کب باہر نکلیں گے؟ آپ دیکھیں اگر ہماری آمدن میں اضافہ نہیں ہو رہا تو اس کے لیے آپ دیکھیں یہاں پہ آفت آئی ہے، سیلاب آیا، تو ہماری حکومت کے پاس وسائل اتنے زیادہ نہیں ہیں. پھر وہی لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑ رہا ہے. غیروں کے آگے ہمیں باہر کے ممالک کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑ رہے ہیں کہ آئیں ہماری مدد کریں، اپنے احتیاط جو ہیں وہ ہمیں دیں کیونکہ ہمارا ملک ڈوب رہا ہے، سیلاب میں ڈوب رہا ہے اور ہمیں اپنی عوام کو کی ہیلپ کرنی ہے. یہ ایک سوالیہ نشان ہے. اور اس سے زیادہ افسوس کی بات یہ کہ آپ دیکھیں ان سیاسی شخصیات میں سے، ان بڑے لوگوں میں سے کتنی ڈونیشنز ان لوگوں نے دی ہے. بجائے اس کے کہ ہم اپنا سسٹم اس قدر طاقتور کریں، ہم اپنا نظام اس قدر بہتر کریں کہ ہمارے جو آمدنی ہے اس ملک کی، اس ملک کے اداروں کی، وہ ہمارے اخراجات سے زیادہ ہو. اور وہ صرف اور صرف جو ہے وہ بیرون ملک سے قرضوں کی صورت میں کبھی بھی بہتر نہیں ہو سکتی. دنیا کا ایسا کوئی بھی ملک میرے سامنے نہیں ہے یا ہسٹری میں موجود نہیں ہے کہ جو مسلسل عالمی مالیاتی اداروں سے ان کی شرائط پہ، ان کی مانی شرائط پہ قرضے لے رہا ہو اور پھر وہ ملک ترقی کر جائے. ایسی مثال دنیا میں نہیں ملتی. مستقبل کا مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کچھ ہو. اگر آپ اپنی آمدن بڑھائیں گے، سمپل، ویری سمپل، کہ ایک چھوٹا سا گھر ہے 5 لوگوں کا، اگر ان کی آمدن کم ہے، ان کے اخراجات زیادہ ہیں، کتنے مہینے، کتنے سال وہ سروائیو کر سکیں گے؟ ان کو اپنی آمدن بڑھانا ہوگی. تو کیا جو چیز میں کلیریفائی آپ کے ساتھ کرنا چاہتی ہوں، کیا ہمارا آمدن بڑھانا ہمارا پرپز ہونا چاہیے، کیا ہمیں اپنا خرچہ کم کرنا چاہیے؟ دونوں چیزیں. ہمیں اپنے اخراجات کم کرنا ہوگا، ہمیں اپنے پروٹوکولز کم کرنا ہوگے، ترقیاتی بجٹس جو ہیں اس پہ کٹ لگانا ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر ہماری بیوروکریسی کی یا پولیٹیکل پارٹیز کی یا حکمرانوں کی شاہ خرچیاں ہیں اس پہ کٹ لگانا ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی آمدن بڑھانا ہوگی. مثال کے طور پہ 6,200 ارب روپے کے سالانہ بجٹ سے اب ہم اگلے سال، اس سال جا رہے ہیں 7,400 ارب روپے پہ. لیکن یہ بھی ہمارا خسارے کا بجٹ ہے. آپ دیکھیں اس میں سے آپ نے 3,000 ارب روپے یا پچھلے سال دیے ہیں قرضے کی مد میں اور سود کی مد میں. اس سال ہمارے تقریباً 3,800 ارب روپے چلے جائیں گے. پھر اس کے بعد ہم نے پیٹرولیم مصنوعات ہمارے پاس نہیں ہے، ہم نے بیرون ملک سے امپورٹ کرنی ہے. 18 ارب ڈالر کی پیٹرولیم مصنوعات ہم نے پچھلے سال امپورٹ کی ہیں. اب اس سال جو ہے قیمتوں میں کئی گنا اضافہ ہو چکا ہے. تو اس سے ہمارا جو امپورٹ کا بجٹ ہے پیٹرولیم مصنوعات کا وہ پہلے سے زیادہ ہو جائے گا. اسی طرح ہم نے کھانے کا تیل جو ہے وہ باہر سے امپورٹ کرنا ہے مختلف کنٹری سے، اس کی قیمتیں بڑھ چکی ہیں، اس کا بجٹ بھی پہلے سے زائد ہوگا. ہاں اگر ہماری جی ڈی پی میں ہماری شرح گروتھ میں اضافہ ہوتا ہے، مطلب پاکستان میں انڈسٹری جو ہے وہ پہلے سے زیادہ بہتر ہو رہی ہے، جو کہ اس وقت ڈکلائن کا شکار ہے کچھ کرائسس کی وجہ سے، اور اس وقت جو ڈالر کی بڑھتی ہوئی قیمت ہے اس کی وجہ سے، اور ملک میں جو موجودہ عدم استحکام کی سچویشن ہے اس وجہ سے ہماری ایکسپورٹ جو ہے وہ کم ہو رہی ہیں. آپ دیکھیں دو چیزیں ہیں، یا تو ہماری ایکسپورٹ بڑھے یا ہمارے ٹیکس جو ہے وہ اس حساب سے بڑھے، تو اس سے ہی ہماری آمدن بڑھ سکتی ہے. ٹیکس اگر کم از کم اس وقت ہمیں کم از کم جو ٹیکس ہے وہ 12,000 ارب روپے پہ اگر ہماری ٹیکس کلیکشن جاتی ہے
تو پھر ہمارا ایک بیلنس بجٹ دینے کے قریب قریب پوزیشن میں ہوں گے. 7,400 ارب روپیہ بھی جو ہے کا بجٹ جو ہے وہ خسارے کا بجٹ ہے. اور اس کے لیے اور ہمارے ابھی کیپیسٹی ہے, بہت زیادہ ٹیکس چوری ہے. اگر چلے ہم انڈائریکٹ ٹیکسز حکومت نے لگائے ہوئے تو سیلز ٹیکس کی مد میں بہت زیادہ ٹیکس چوری ہے کہ آپ ٹیکس پے کرتے ہیں, ہم ٹیکس پے کرتے ہیں, کوئی چیز خریدتے ہیں اس پہ 17% یا جتنا بھی سیلز ٹیکس ہے تو وہ راستے میں ہی چوری ہو جاتا ہے, گورنمنٹ کے پاس یا حکومتی خزانے میں نہیں پہنچتا. اس کا بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے, اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ ایسے بہت سے لوگ ہیں, میں فیصل آباد کی مثال لیتا ہوں. فیصل آباد ڈویژن میں صرف 4,80,000 سے 90,000 کے قریب ایسے لوگ ہیں جو اپنی آمدن پہ ٹیکس دیتے ہیں. کیا فیصل آباد ڈویژن میں صرف 4,80,000 لوگ ایسے ہیں جن کی آمدن قابل ٹیکس ہے؟ یعنی کہ اگر وہ کاروبار کرتا ہے تو اس کی سالانہ آمدن 4 لاکھ روپے یا اس سے زائد ہے, اور اگر وہ سیلریڈ پرسن ہے تو اس کی 6 لاکھ یا اس سے زیادہ آمدن ہے. کیا فیصل آباد ڈویژن میں صرف اتنے ہی لوگ ہیں؟ اور اس کے بعد اس 4,80,000 یا 90,000 کے فگر میں سے بھی صرف 2 سے 2.5 لاکھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرتے ہیں, اور اس میں سے بھی قریباً 25 سے 30% لوگ ایسے ہیں جن کی ٹیکس زیرو ہوتا ہے مگر وہ اپنی ریٹرن جمع کروا دیتے ہیں. مطلب زیادہ سے زیادہ 1 لاکھ سے نیچے فیصل آباد ڈویژن کے لوگ ہیں جو اپنی آمدن پہ ٹیکس دے رہے ہیں. تو اتنا بڑا ڈویژن ہے, کم از کم 1.5 کروڑ آبادی کا ڈویژن ہے. اگر اس میں سے 1 لاکھ لوگ یا اس سے بھی کم لوگ ٹیکس دیں گے تو کیسے پھر اس ملک کا نظام چلے گا, کیسے اس ملک کی آمدن میں اضافہ ہوگا؟ تو اس کے لیے نہ صرف اداروں کو اپنی کارکردگی بہتر کرنے کی ضرورت ہے, جو میجر ٹیکس کلیکٹر FBR ہے اس کو اپنی کارکردگی بڑھانے کی ضرورت ہے, حکومت کو اس حوالے سے مؤثر پالیسیاں بنانے کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ ساتھ عوام کو بھی چاہیے اس کو اپنی اخلاقی ذمہ داری اور اپنا فرض سمجھ کے ان کی آمدن پہ جتنا ٹیکس بنتا ہے وہ دیں, تاکہ ہمارے ادارے بہتر ہوں, ہمارے بچے اچھے اسکولوں میں پڑھ سکیں, نہ کہ آج بھی وہی جو آج سے 50 سال پرانے سرکاری اسکول کی عمارات بنی ہوئی ہیں, وہی ٹوٹی پھوٹی عمارات, وہی پوسیدہ تعلیمی نظام, وہی پرانے وہ ٹوٹے پھوٹے ہمارا جو صحت کا نظام ہے کہ وہ مریض کے لیے علاج کروانا مفت کسی سرکاری اسپتال سے, وہی ایک بہت بڑا مشکل کا پہاڑ بن جاتا ہے. تو یہ ساری صورتحال صرف کسی صورت میں بہتر ہو سکتی ہے اگر ہم اپنی آمدن بڑھائیں گے. وداؤٹ اے ڈاؤٹ. اینڈ آئی تھنک عمیر جتنے ڈیٹیل میں آپ نے اس کو بیان کیا, نہ صرف یہ کہ پرابلم کیا ہے بٹ آلسو کہ اس کا امپیکٹ کیا ہے گراؤنڈ لیول پہ, اور اگر آپ دھیان دیں تو ہماری زندگی کے ہر ایسپیکٹ پہ اس کا ون وے اور انادر اثر ہوتا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ عمیر, آج ہمارے لیے ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. یہاں پر بالکل چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, کہیں مت جائے گا, ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. سیریل چین میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے آپ کو پتہ ہے گفتگو جاری تھی, لیکن جمعے کے دن ہماری ہمیشہ کوشش رہتی ہے کہ ڈیفینیٹلی اسلام کے حوالے سے بات کریں, جتنا ہو سکے اپنی نالج میں اضافہ کریں, اپنی نو ہاؤ میں اضافہ کریں, اور جہاں تک ہم اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں بہتر کرنے کی کوشش کریں. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے زندگی بہت چھوٹی سی ہے اور بڑا کم وقت ملتا ہے ہمیں اپنے آپ کو بہتر کرنے کا, اپنے رب سے نزدیک ہونے کا, ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سیکھنے کا. جتنا بھی ہم سیکھنے کی کوشش کریں, جتنا بھی اپنی زندگیوں میں کوشش کریں کہ جو ہمیں سکھایا گیا ہے اس پر چلیں. آئی تھنک بڑا ہی لمیٹڈ سا وقت ہوتا ہے, اور اس وقت میں ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے آپ کو بہتر کرتے رہیں, اپنے آپ کو امپروو کرتے رہیں. ہمارے جو بھی ٹیچنگز ہیں ان کو ہمیشہ اپنے ساتھ لے کر چلیں, اپنی زندگی کے ہر ایسپیکٹ میں کوشش کریں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سیکھنے کی کوشش کریں. اور جہاں پر ہمیں مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے, کسی طرح کی اس طرح کی چیز ہوتی ہے جہاں پر ہم نہیں سمجھ پا رہے ہوتے, ہم فیصلہ نہیں کر پا رہے ہوتے, اسپیشلی ان جگہوں پر کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرف دیکھیں. اور اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اصل میں ہر زندگی کے سوال کا جواب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آلریڈی موجود ہے. مزید گفتگو کرتے ہیں. ہمارے ساتھ دو بہت ہی خاص مہمان موجود ہوں گے جو کہ ہمارا آج کے اس موضوع پر
ساتھ دیں گے. سب سے پہلے ہمارے ساتھ علامہ محمد ریاض کھرل صاحب موجود ہیں جو کہ اسلامک اسکالر ہیں. آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو میں. بہت بہت شکریہ آج ہمارے لیے ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. اسی کے ساتھ ڈاکٹر افتخار حسین نقوی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ آلسو اسلامک اسکالر ہیں. آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں شو میں. بہت بہت شکریہ آج ہمارے لیے وقت نکالنے کے لیے. جس طرح سے میں بات کر رہی تھی کہ ہم زندگی کے ہر پہلو میں ہر ایسپیکٹ میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سیکھ سکتے ہیں. اسلام نے ہمیں ہر سوال کا زندگی میں ڈیفینیٹلی جواب دیا ہے اور ہم وہ جواب جو ہیں وہ زندگی میں ڈھونڈتے رہتے ہیں, انسانوں میں ڈھونڈتے رہتے ہیں, لیکن ایکچولی میں ہمارے پاس وہ سب جواب تو موجود ہیں. کیوں یہ دوری نظر آتی ہے, کیوں یہ گیپ نظر آتا ہے آج ہماری زندگی کے درمیان, ہمارے مذہب کے درمیان؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. ارشاد ربانی ہے, مالک فرماتا ہے کہ میری ترتیب پہ بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنی اشد ضرورت کے باوجود اپنی ضرورت کو چھوڑ دیتے ہیں اور اپنے بھائیوں کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں. آپ کے سوال میں قرآن حکیم کی ان احکام میں جواب موجود ہے. خود غرض جو آدمی ہوتا ہے اس کی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی رسوائی ہے, عزت نہیں ہے. معاشرے میں وہی عزت پاتا ہے جو ایثار کا مظاہرہ کرتا ہے, ہمدردی کا مظاہرہ کرتا ہے. اور قرآن حکیم نے اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سینکڑوں مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں کہ اچھے لوگ جو تھے, درخشندہ لوگ جو تھے, روشن تعلیمات سے انہوں نے جہان کو روشن کیا. تو آج بھی ضرورت ثمر کی ہے کہ ہم اپنی ضرورتوں کو ضرور پیش نظر رکھنا بھی چاہیے, لیکن جو معاشرہ ہے یہ ایثار پہ کھڑا ہے. اگر فرد سے افراد اجتماعی زندگی جو ہے اس میں جب ایثار کا پہلو, ہمدردی کا پہلو, خیر کا پہلو, نیکی کا پہلو ہم چھوڑ بیٹھیں گے تو ذلت و رسوائی کے سوا کچھ نہیں ملے گا. جب ہم خیر اور بھلائی کے پہلو کو اختیار کر لیں گے اور معاشرے کی اجتماعیت کو عزت بخشیں گے اور لوگوں کو اپنے سے بہتر بنانے کی کوشش کریں گے, تو اسی لیے نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. یہ حدیث جو ہے تمام ائمہ حدیث نے اپنی اپنی کتب میں اس کو نقل کیا ہے کہ جو آدمی اللہ کی مخلوق کی یا معاشرے کی بھلائی میں لگ جاتا ہے, جب تک وہ اللہ کی مخلوق کی بھلائی کے لیے لگا رہتا ہے, کوشش کرتا ہے, محنت کرتا ہے کہ یہ خوبصورت معاشرہ بن جائے, بھائی چارہ بڑھ جائے, اخوت بڑھ جائے, لوگوں کے مسائل کم ہو جائیں, مشکلات کم ہو جائیں, تو اس وقت تک اللہ وحدہ لا شریک اس کی مدد فرماتے رہتے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ جو معاشرے کو خوبصورت بنانا چاہتا ہے خدا اس کی دنیا اور آخرت خوبصورت کر دیتا ہے. آج ضرورت ثمر کی ہے کہ ہم اپنی ضروریات کو بھی پورا کا بھی خیال رکھیں, لیکن بہترین لوگ وہ ہیں خدا کی دھرتی پہ جو اس معاشرے کے لوگوں کو تکریم اور عزت دیتے ہیں اور ان کی بھلائی اور خیر کا سوچتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, جب ہم آج اپنے معاشرے کو دیکھتے ہیں, اسپیشلی جو کرنٹ صورتحال ہے اور کس طرح سے بہت سارے لوگ اپنے پرسنل مفاد کے بارے میں سوچ رہے ہیں, اپنے پروفٹ کے بارے میں سوچ رہے ہیں, اور یہ نہیں سوچ رہے کہ لوگوں پہ اس وقت کس طرح کا وقت گزر رہا ہے, کتنی مشکل میں لوگ اس وقت ہیں. اور جن لوگوں کی میں بات کر رہی ہوں, اسپیشلی جو ان ایریاز میں موجود ہیں جہاں پر سیلاب کا بہت زیادہ ایفیکٹ ہوا ہے, ان کی زندگی شاید کبھی نارمل نہیں ہوگی, دوبارہ کبھی سیم نہیں ہوگی. اگر وہ آگے بڑھ بھی جائیں گے تو ایک نہ ایک طرح سے وہ اسی وقت سے جڑے رہیں گے, اسی وقت میں رہیں گے جہاں پر یہ وقت جو ان پر گزرا ہے. لیکن کیا آج ہمارے معاشرے میں وہ احساس نظر آتا ہے؟ اور جہاں پر ایک طرف آتا بھی ہے تو میں یہ نہیں کہوں گی کہ بالکل اس طرح کے لوگ موجود نہیں ہیں جن کو احساس نہیں ہے, تو ایسے لوگ ضرور موجود, بٹ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو کہ صرف اپنا سوچ رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً آپ نے درست فرمایا. آج اگر ہم گراؤنڈ ریئلٹیز کے اوپر دیکھتے ہیں
تو احساس نام کی چیز ہمیں کم نظر آتی ہے. جب کسی شخص کا سانس بند ہوتا ہے تو اس کی موت واقع ہوتی ہے، لیکن یوں سمجھیے کہ جب احساس ختم ہو جاتا ہے تو معاشرے اور سوسائٹیاں اور قومیں تباہ ہو جاتی ہیں. آج جس قسم کے مسائل کا ہم شکار ہیں پاکستان میں، اور خصوصاً جو آپ سیلاب زدگان کی طرف آپ نے اور اس موضوع کی طرف اشارہ کیا ہے، یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ انسانی نیگلیجنسی بھی ہے. ایک اثار اور ہمدردی تو اس نقصان کے بعد ہے، لیکن اس کے پہلے بھی ایک پہلو ہے کہ جس کو مد نظر نہیں رکھا جاتا. یہی سیلاب مجھے یاد ہے کہ 2010 میں بھی آیا تھا، اور اسی نالا بڈورو میں اور سوات میں، ادھر دریائے کابل میں، دریائے سندھ میں اسی طرح تباہی مچی تھی. لیکن اس کے بعد جو ہمارے ادارے موجود ہیں، این ڈی اے ہے، پی ڈی اے ہے، جن کا کام جو ہے وہ اس مینجمنٹ کرنا، ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہے. کیا اگر ایک دفعہ انسانی المیہ بن چکا ہے، انسانی تباہی ہو چکی ہے، تو کیا کم از کم اس کو روکنے کے لیے ہمیں کوشش نہیں کرنی چاہیے؟ آج بھی اسی طرح جس طرح 2010 میں یہ سیلاب آیا اور تباہی مچی، دیہاتوں کے دیہات جو ہیں وہ بہہ گئے، اسی طرح آج بھی 2022 میں بھی وہی سین دوبارہ دہرایا گیا. جبکہ میں آپ کو بات بتاؤں کہ اسی دوران جنوبی چائنا کے اندر بھی سیلاب آتا ہے. جب پاکستان میں سیلاب آیا اسی دوران وہاں پہ بھی سیلاب آیا، لیکن انہوں نے ایک رات کے اندر تقریباً 50,000 لوگوں کو ریسکیو کیا ہے. ہمارے پاس تو کوئی سسٹم اور کوئی نظام موجود ہی نہیں ہے ریسکیو کرنے کا. لوگ بے یار و مددگار پکارتے رہے ہیں، چیختے رہے ہیں، ان کی مدد کے لیے کوئی نہیں پہنچا. تو لہذا یہ چیزیں بھی ضروری ہیں. اب اگر یہ معاملہ ہو گیا تو اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی قوم نے جس فراخ دلی سے ان کے لیے عطیات جمع کیے ہیں، اکٹھے کیے ہیں، اور یقیناً وہاں پہ پہنچے بھی ہیں، یہ بہترین مثال ہے اثار اور ہمدردی کی ہماری سوسائٹی کی. لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ہماری مینجمنٹ کمزور، مینیجری کردار جو ہے وہ ہمارا صحیح نہیں ہے. ہم اجتماعی طور پر یہ ساری چیزیں اکٹھی ہونی چاہیے، اور پھر ڈیٹا بیس کے اوپر جہاں پہ جس چیز کی جتنی ضرورت ہے وہاں پہنچانی چاہیے. اب بھی ہو یہ رہا ہے کہ جہاں پہ جس تنظیم یا جس شخصیت کا تعلق ہے وہ اس ایریا میں جا رہی ہے، اور اس ایریا میں فرض کریں سرپلس ہو گیا ہے، کھانا ان کے پاس زیادہ ہو گیا، یعنی لوگوں نے سٹاک کر لیا. کچھ ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ اب 2-2, 3-3 مہینے کا کھانا ان کے پاس پڑا ہے، لیکن کچھ ایسے ایریاز بھی ہیں جہاں بھی کھانا پہنچا ہی نہیں ہے اور وہ لوگ ابھی تک منتظر ہیں. تو ان چیزوں کو بیلنس کرنے کی ضرورت ہے، اور یقیناً اگر ہم قومی حوالے سے بات کریں تو قوم میں پوٹینشیل موجود ہے، اور اس قسم کی جب بھی کوئی آفت آئی ہے، مصیبت آئی ہے، اس کا ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے قوم نے. لیکن اس کا جو ارباب اختیار ہیں، ارباب اقتدار ہیں، ان کو بھی اس ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے، اور اس کے لیے کوئی پلاننگ، سالڈ مثبت پلاننگ جو ہے وہ کرنی چاہیے، تاکہ آئندہ آنے والے دنوں میں ہم اپنی نسلوں کو ایک محفوظ وطن دے کر جائیں. بڑی خوبصورتی سے آپ نے بیان کیا، اسپیشلی کہ نہ صرف یہ کہ یہ وقت بہت مشکل ہے، بٹ کہ عوام کی کیا رسپانسبلٹی ہے، حکمران ان کی کیا رسپانسبلٹی ہے. علامہ صاحب، جب ہم آج اپنی پولیٹیکل صورتحال کو دیکھتے ہیں تو کئی دفعہ نا امید ہو جاتے ہیں، بیکاز ایٹ دی اینڈ آپ چاہتے ہو کہ ایسا وقت ہو اور معاشرے کے جو مسائل ہوں ان کو حل کرنے کے لیے بھی کوشش کی جاتی رہے. آپ کو لگتا ہے ہمارے جو آج معاشرتی مسائل ہیں وہ کہیں نہ کہیں ہمارے جو پولیٹیکل مسائل ہیں یا معاشی مسائل ہیں ان کے ساتھ بھی جڑے ہوئے ہیں؟ یقیناً یہ امر بحث تسعین ہے کہ معاشرے کے
ایک مخصوص طبقہ جو ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے صاحبان خیر میں پیدا کیا ہے، صاحب استطاعت لوگ ہیں، وہ کمزور لوگوں کے ساتھ، جو معاشرے کے پسے ہوئے کمزور لوگ ہیں، ان کے ساتھ ہمدردی اور جذبہ احسار کے ساتھ پیش آتے ہیں، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے عزت کے دروازے کھولے ہیں۔ قرآن حکیم نے تمام مسائل کا حل، اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تمام مسائل کا حل موجود ہے۔ اگر آج ہم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ عمل پیرا ہو جائیں تو ہماری تمام مشکلات جو ہیں، ہمارے تمام مسائل جو ہیں حل ہو سکتے ہیں۔ یہ صرف دین سے دوری کا نتیجہ ہے۔ ہم اچھے کی تلاش میں دین سے دور ہوئے اور پھر ہمیں کچھ بھی نہ ملا۔ یہ ذلت اور رسوائی جو ہے اسی وجہ سے ہے۔ اگر آج بھی ہم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلاف امت اکابرین امہ کی زندگیاں اور ان کی تعلیمات اور ان کے چھوڑے ہوئے انمٹ نقوش جو ہیں ان پہ عمل پیرا ہو جائیں تو انشاءاللہ یہ ہمارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے اثار کا، تو قرآن حکیم نے اس امر کا اعلان فرمایا، درس دیا ہے۔ قرآن انسانیت کی تکریم پر زور دیتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے اولاد آدم کو عزت بخشی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عزت اور شرف والا آدمی جو ہے، جس کو خدا نے عزت بخشی ہے انسانیت کو، تو اس کی تکریم کرنی چاہیے۔ اور خدا ایک اور مقام پہ ارشاد فرماتا ہے، ارشاد ربانی ہے کہ جو لوگ نیکی کے لیے جدوجہد کرتے ہیں، نیکی کے لیے محنت کرتے ہیں کہ معاشرہ اچھا ہو جائے، اس میں بھائی چارہ ہو جائے، اخوت ہو جائے، اجتماعیت آ جائے، ان کے حوالے سے خوشحال ہوں، لوگ سلامتی کے ساتھ اچھی زندگی بسر کریں، یعنی لوگوں کی بھلائی چاہنے والا، تو اس کے حوالے سے قرآن حکیم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ ان کو یہ انعام دیتا ہے ان لوگوں کو کہ وہ تا دیر سلامت رہتے ہیں، یعنی ان کی عمر میں اور رزق میں اور عزت میں برکت اللہ فرما دیتے ہیں۔ تو آج ضرورت اس امر کی ہے کہ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ ہم ایک دن کے لیے جو کھاتے پیتے ہیں، ایک دن کا خرچہ جو ہے اپنا ان بھائیوں کے لیے اثار کا مظاہرہ کرتے ہوئے وقف کریں اور ان کو یقین دلائیں کہ آپ اس مصیبت کی گھڑی میں اکیلے نہیں ہیں۔ یہ خوش کن امر ہے کہ آج پوری اقوام عالم نے انسانیت کے اکرام میں آج پوری دنیا جو ہے پاکستان کو اس حوالے سے انہوں نے تنہا نہیں چھوڑا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے گھروں سے نکلیں اور جو کچھ حسب استطاعت اپنے حصے کا کام جو ہے، کمزور لوگ بھی ایک دن کا اپنا جو راشن ہے اگر وہ سیلاب زدگان کو دے دیتے ہیں تو اس سے قومی گانگت بھی بڑھے گی، قوت اسلامی بھائی چارہ بھی بڑھے گا، اور اقوام عالم کو بھی احساس ہوگا کہ اگر ہم اتنی امداد دے رہے ہیں تو اہل وطن نے بھی پیچھے نہیں رہے۔ لیکن میں اس موقع پہ اپنے صاحبان خیر اور معاشرے کے ان استطاعت رکھنے والے لوگوں کو بھی سلام پیش کرتا ہوں، مسلح افواج کو بھی سلام پیش کرتا ہوں، ریاستی اداروں کو بھی، کہ ہر معاشرے کا ہر فرد جو ہے کوشاں ہے کہ ہمارے وطن کے اہل وطن جو ہیں وہ اس مصیبت کی گھڑی میں تنہا نہ رہیں، اور یہی امر جو ہے ہمیں عزت بخشے گا، یہی امر ہمیں سلامتی بخشے گا، یہی امر ہمیں امن بخشے گا۔ بے شک۔ اس سے پہلے کہ مزید گفتگو کریں، بریک لیتے ہیں، کہیں میں جائے گا، ہمارے ساتھ رہے گا۔ ویلکم بیک سیریز 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریک میں جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی، اسپیشلی آج جو ہمارے ملک کی صورتحال ہیں ان لوگوں کا ساتھ دینا سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، سب سے زیادہ ضروری ہے، جو اس وقت بہت مشکل وقت سے گزر رہے ہیں۔ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم سب اپنی زندگیوں میں اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کا سوچتے بھی نہیں ہیں۔ آئی تھنک یہ وقت ایسا ہے کہ اس میں نہ صرف ان لوگوں کا امتحان ہے جو ان علاقوں میں موجود ہیں، بٹ یہ ہمارا بھی امتحان ہے، ہمارے حکمرانوں کا بھی امتحان ہے کہ وہ اس وقت میں کیا اپنے بارے میں سوچتے ہیں یا دوسروں کے بارے میں سوچتے ہیں۔ جو بھی لوگ اس وقت مشکل میں ہیں، ہمارا پورا فرض بنتا ہے کہ ان کی مدد کریں اور اپنا
نہ صرف پاکستانی شہری ہونے کے ناطے، مسلمان ہونے کے ناطے، انسان ہونے کے ناطے یہ سوچے بغیر کہ کون کس مذہب سے، کس کاسٹ سے بلونگ کرتا ہے، اپنا فرض پوری طرح سے ادا کرے، اور یہی ہمارے ادارے اور گورنمنٹ حکمرانوں کا بھی اس وقت رول ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں اگر ہم دیکھیں تو کیا اس طرح کی کوئی نیچرل ڈیزاسٹرز کس طرح سے مینج ہوا کرتا تھا؟ صحابہ کرام کس طرح سے اس وقت میں میک شور کرتے تھے کہ اگر کسی پر بھی اس طرح کا وقت آیا، کسی بھی طرح کی آفت آئی، تو کس طرح سے وہ پلان کرتے تھے چیزوں کو؟ جی دیکھیے، جو دین اسلام کی ساری تاریخ ہے اس میں تو اثار اور ہمدردی سے بری پڑی ہے۔ اس میں اگر آپ سب سے بڑی مثال یہ دیکھیں تو جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرتے ہیں، مکہ پہنچتے ہیں، تو وہاں پہ انصار اور مہاجرین کو ایک دوسرے کا بھائی بناتے ہیں۔ تو یہ بہترین مثال ہے اثار کی، ہمدردی کی، قربانی کی، احساس کی، کہ یعنی ان لوگوں کو اس طرح ملا دیا کہ وہ یکجان ہو گئے۔ اب وہ تقسیم جو تھی وہ ترتیب ختم ہو گئی۔ تو میں سمجھتا ہوں ایسی بہت ساری مثالیں ہیں، بہت ساری ایسی جنگوں میں واقعات ہوئے ہیں جہاں پر صحابہ کرام نے جو ہے وہ اثار کا مظاہرہ کیا ہے، اور ایک سے بڑھ کر ایک جو ہے وہ خدمت کی ہے۔ اور اسی طرح بہت ساری جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بھی یہ چیزیں ہمیں تواتر سے ملتی ہیں، کہ جس میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی جنگ ہے یا کوئی ایسی خدائی آفت ہے یا کوئی مصیبت ہے تو اس کو کیسے مینج کرنا ہے۔ اور اس میں باقاعدہ جب کوئی جنگ ہوتی تھی، کوئی مال غنیمت اکٹھا ہوتا تھا، تو اس کو باقاعدہ ایک ترتیب کے ساتھ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی تقسیم فرماتے تھے۔ تو اسی طرح آج بھی ضرورت اسی امر کی ہے کہ اگر ہم یہاں پہ پہنچا رہے ہیں وہاں کے سامان یا وہ جو چیزیں، بلکہ مجھے یہاں پہ یاد آئی بات کہ کل دوست ہمارے بیٹھے ہوئے تھے چیمبر آف کامرس کے، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے یعنی اپنے ذمہ لیا ہے کہ بلوچستان کا جو سب سے ہارڈ ایریا ہے، کیونکہ ایک مرحلہ تھا جو ایمرجنسی میں تھا جہاں پہ اپنے ان کو زندہ رکھنے کے لیے خوراک پانی مہیا کرنا تھا، اب دوسرا ایریا ہے کہ آپ نے ان کو جو ان کے نقصانات ہوئے ہیں، اب ان کے گھر ختم ہو گئے ہیں، گر گئے ہیں، ان کو ریہیبلیٹیٹ کرنا ہے۔ تو اس کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم نے باقاعدہ اپنے جو ڈی سی صاحب ہیں ان کے تھرو ایک پروگرام دیا ہے کہ بلوچستان کے ان ایریاز میں جہاں پہ کوئی بھی نہیں جا رہا، ہم وہاں پہ جا کے تعمیرات انشاءاللہ ان کے لوگوں کے گھر بنا کے آئیں گے۔ تو یہ بڑی خوش آئند بات ہے، ساری دنیا اس طرف متوجہ ہے، جس طرح وسائل مہیا کیے گئے ہیں، جس طرح خبریں آ رہی ہیں کہ پاکستان کو ہر ملک جو ہے اس موقع پر ڈونیٹ کر رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان وسائل کو دیانتداری سے لگا دیا جائے تو یقیناً وہ جو ہے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکتے ہیں اور اس مصیبت سے جلد از جلد نکل سکتے ہیں۔ علامہ صاحب، کیا ہم سب اس میں کردار ادا کر سکتے ہیں؟ کیا ہماری رسپانسبلٹی ہے اس وقت میں؟ حقیقت یہ ہے، جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا، کہ جملہ معاشرے کے طبقات جو ہیں، مسالک جو ہیں، ادیان جو ہیں، تکریم انسانیت کے حوالے سے سب کا اتفاق ہے، اور ایک انسانی جان کو بچانا ایک پوری انسانیت کو بچانے کے مترادف ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہمارے لیے منارہ نور ہے، مشعل راہ ہے۔ اس کی جھلک آپ دیکھ سکتے ہیں سیرت النبی میں۔ آج وہی سیلاب زدگان کے حوالے سے اہل اسلام کر رہے ہیں، اہل دنیا، اہل وطن کر رہے ہیں، کہ جب مہاجرین مدینہ المنورہ میں پہنچے لٹے پٹے، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، لیکن انصار نے، وہاں کے رہنے والوں نے، جس کے پاس 2 گھر تھے اس نے 1 مکان اپنے بھائی کو دے دیا، جس کے پاس وسائل تھے آدھے وسائل اسے دے دیے، اور پھر دنیا نے دیکھا کہ ریاست مدینہ جو تھی آدھی دنیا پہ حکمرانی کی ان لوگوں نے، روشن باب بنے، ان تاریخ کا روشن درخشندہ باب ہے۔ تو میں نے یہاں تک پڑھا ہے، اس روایت کو تمام محدثین نے نقل کیا ہے، تمام مفسرین نے نقل کیا ہے،
آغاز میں جو میں نے اللہ کے احکام تلاوت کیے وہ اسی موقع پہ نازل ہوئے ہیں کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایثار، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ صاحبان خیر میں ہوں تو کسی کی مدد کریں، نہیں، آپ کو خدا نے جو ایثار کا مطلب ہے کہ اپنی ضرورت چھوڑ کے، ایک چیز کی مجھے اشد ضرورت ہے وہ چھوڑ کے، میں کہتا ہوں میں خدا کے حوالے، اور آپ میرے بھائی ہیں، آپ کا جو مقصد ہے، آپ کا جو مشکل ہے وہ حل ہو جائے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جلیل القدر صحابی ہیں، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں مہمان آیا، حضور نے امہات المومنین سے دریافت کیا، دیکھے بیٹھے ہیں چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہیں، دو عالم کے والی ہیں، پاس کچھ رکھتے نہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پتہ کرایا تو گھر میں کچھ نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا میرے مہمان کو کون ٹھہرائے گا؟ ابو طلحہ انصاری ان کو کھڑے ہو گئے، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ کے قدموں پہ قربان ہو جائیں، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا مہمان میرے گھر میں، اپنی اہلیہ سے دریافت فرمایا۔ انہوں نے کہا گھر میں اتنا ہی ہے نان نفقہ کھانے کی چیز کہ یا آپ پیٹ بھر کے کھا سکتے ہیں یا بچے یا مہمان۔ تو کہنے لگے اللہ نے ہمارے گھر میں مہمان بھیج دیا ہے، بڑی اللہ کی رحمت آ گئی ہے، اللہ کی بندی کچھ سوچ، یہ کیسی بیٹیاں تھی قوم کی، اللہ اکبر۔ آج ان بیٹیوں کے نقش و قدم پہ چلنے کی ضرورت ہے، ان خواتین کی نقش و قدم پہ چلنے کی۔ وہ اہلیہ نے کہا کوئی بات نہیں، بچوں کو میں سلا دیتی ہوں اور آپ کے لیے آپ مہمان کو لے آئے، مہمان آ گیا، کھانا کھلایا، چراغ درست کرنے کے بہانے ابو طلحہ انصاری کی اہلیہ نے چراغ کو گم کر دیا اور ساتھ بیٹھے ہوئے ویسے ہی منہ ہلاتے رہے، نقل و حرکت جاری رکھی جیسے میں میزبان بھی ساتھ کھا رہا ہے۔ صبح فجر کی نماز کے بعد رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، رحمت کی نگاہ پڑی، میرے کریم نے فرمایا طلحہ اللہ بہت خوش ہے آج تجھ سے، تو نے اپنی ضرورت چھوڑ دی، اپنے بچوں کا پیٹ بھوکا رکھا، اللہ کے مہمان کو کھانا کھلا دیا۔ قرآن نازل ہو گیا وَيُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ عزت والے، یہ کتنے عزت والے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی ضرورتوں کو چھوڑ دیا اپنے بھائیوں کی۔ آج بھی ضرورت سمر کی ہے کہ ہم اپنے نان نفقہ اپنے گھر کے ایک ایک دن کے لیے اپنا خرچہ کم کر لیں، اپنے بچوں کا اور اپنے سیلاب زدگان بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ مجھے خوشی ہے کہ ہمارا سپا سالار جیسے دور دراز علاقوں میں پہنچا ہے، اسی طرح ہماری سیاسی قیادت کو، مذہبی قیادت کو، سب کو پہنچنا چاہیے اور انہیں احساس دلانا چاہیے کہ ہمیں اگرچہ ان چیزوں کی اشد ضرورت ہے لیکن آپ زیادہ مستحق ہیں۔ اسی سے پیغام جائے گا کہ یہی جذبہ اثار ہے، تو ہمارے پاس قرآن و سنت کی روشنی میں کوئی چیز نہیں بچتی کہ اپنے بھائیوں کی مدد کرے، یہی ہمیں حکم ہے۔ ڈاکٹر صاحب، جب ہم اپنے فرائض کو دیکھتے ہیں اور اسپیشلی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کسی بھی ملک، کسی بھی علاقے کی انتظامیہ کا کتنا بڑا کردار ہوتا ہے کسی بھی ڈیزاسٹر میں ساتھ دینے کا، اور ہمارے مذہب میں تو ہمیں ویسے ہی سکھایا جاتا ہے کہ ہم ٹالرنٹ ہوں، چاہے وہ دوسرے مذاہب کے لوگ ہوں، دوسری کاسٹ کے لوگ ہوں، ڈفرینٹ بلیف سسٹمز کو اتنا ہی رسپیکٹ کریں جتنا کہ ہم خود کو کرتے ہیں۔ اس وقت میں کتنا ضروری ہے کہ ہم اپنے پولیٹیکل بلیفس، اپنے ریلیجس بلیفس، اپنی کاسٹ، اپنا رنگ، ہر چیز کو ایک طرف رکھیں اور صرف مسلمان ہونے کے ناطے، انسان ہونے کے ناطے اس سے بھی بڑھ کر ایک بات دیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس موضوع پر بات کریں کیونکہ بریک کا وقت ہو رہا ہے، تو بالکل چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں۔ جب بریک سے واپس آئیں گے تو مزید گفتگو کریں گے، کہیں مت جائے کہ ہمارے ساتھ رہے۔ ویلکم بیک سٹی چند میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریک میں جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی، بات کر رہے تھے کہ کس طرح سے اس وقت میں ہمیں اپنی جو بھی ڈفرینسز ہیں، چاہے وہ پولیٹیکل بلیفس ہو، جیوگرافیکل ایریاز ہوں، ریلیجس بلیفس ہوں، ہماری کاسٹ ہو، ہمارا رنگ ہو، ہر چیز کو ایک طرف رکھ کر ہمیں ایک اچھا مسلمان اور اچھے انسان ہونے کا فرض نبھانا ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب، کتنا ضروری ہے یہ، اور یہ جذبہ ہم کس طرح سے اپنے اندر بلڈ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، اس میں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ 1947 میں جب یہ ملک بنا تو اس وقت ایک قوم تھی،
یعنی اس وقت کوئی تقسیم ہمیں نظر نہیں آتی سوائے چند افراد کے جنہوں نے بہرحال مخالفت کی پاکستان بنانے کی، لیکن بحیثیت مجموعی تمام فرقے، تمام طبقے، تمام مذاہب جو ہیں وہ قائد اعظم کے بیک پر کھڑے تھے، لبیک کہہ رہے تھے، جس کے نتیجے میں آپ نے اتنا بڑا ملک جو ہے وہ بنا لیا۔ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ اگر آپ اس ملک کو استحکام دینا چاہتے ہیں تو اس میں اپنے ذاتی مفادات کو پیچھے رکھنا پڑے گا، بے شک وہ ذاتی مفادات پولیٹیکل صورت میں ہوں یا آپ کے معاشی صورت میں ہوں یا کسی مذہبی حوالے سے آپ کے ذاتی مفادات ہوں، تو ان مفادات کو اگر آپ پیچھے رکھ کے قومی سوچ ڈیولپ کرتے ہیں، یقیناً اس وقت اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ جی جب کوئی انڈیا حملہ کرے گا تو وہ یہ تو نہیں سوچے گا نا کہ یہ اس آبادی میں کون سے فرقے کے مسلمان رہتے ہیں، شیعہ ہیں، سنی ہیں، وہابی ہیں، دیوبندی ہیں، وہ تو مسلمان سمجھ کے حملہ کرے گا اور اسی انداز میں تو آج پاکستان میں اس جو ہماری بدقسمتی ہے 73-75 سال سے جس میں ہم گرو نہیں کر سکے، اس میں اصل میں ایک عالمی سامراجی قوتوں کی ایک سازش ہے، کیونکہ سامراجی قوتیں جو ہیں وہ ہمیشہ ان کا یہ وتیرہ ہے، ان کی کوشش یا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ قوموں کو مایوس کرتے ہیں، جب قومیں مایوس ہو جاتی ہیں تو پھر اپنے اقدامات کو وہ پایہ تکمیل تک پہنچاتی ہیں۔ تو لہذا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ صورتحال جو بھی ہو ہمیں مایوس نہیں ہونا اور انشاءاللہ اچھے دن بھی آئیں۔ دوسری صورتحال یہ ہے کہ اب جیسے کہ پاکستان کے اندر پہلے مذہبی بحران بہت دیر تک قائم رہا، یہاں پہ قتل و غارت ہوتی رہی، لاشیں گرائی گئی، ایک اندازے کے مطابق تقریباً 70,000 پاکستانی جو ہیں وہ مختلف بم بلاسٹ میں، خودکش حملوں میں، ٹارگٹ کلنگ میں شہید ہوئے۔ اب ان شہداء کا خون اس کی بھی ہمیں حفاظت کرنی ہے اور جس بنیاد یا جس نقطے پر بنایا گیا ہے یقیناً اس کو ہمیں رد کرنا ہے۔ آج ہمیں اخوت، رواداری، پیار، محبت، بھائی چارے کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ اگر ہم آج بھی اپنی اس روش کو نہیں بدلتے، اور میں تو اکثر یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر اصل میں جو جماعت پرستی اور شخصیت پرستی ہے، ملک سے ہمدردی یا ملک کے مسائل کو ادراک کرنا یا اس کے مطابق چلنا ہمارے مزاج میں نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہ شخص پسند ہے، اب اگر یہ چوری کرتا ہے تو بھی اچھا ہے، اگر یہ کوئی نیکی کا کام کرتا ہے تو بھی اچھا ہے، لیکن یہ شخص ہمیں پسند نہیں ہے، اگر یہ کوئی نیکی کا کام کرے گا تو وہ بھی اس کی چوری ہے۔ تو اس رویے اور اس سوچ کو ہمیں بدلنا چاہیے، اور یقیناً اس وقت اتنا بڑا سانحہ ہے کہ آپ کا تقریباً ملک کا تیسرا حصہ جو ہے وہ تباہی کے اس پہ چلا گیا ہے، اور کروڑوں میں لوگ ہیں جو اس میں ڈسٹرب ہوئے ہیں، اور لاکھوں آپ کے جو لائف سٹاکس تھے وہ وہاں پہ تباہ ہوئے ہیں۔ تو ایک پورا انفراسٹرکچر جو ہے وہ ملک کا تباہ ہو گیا۔ تو اب بھی اگر کہیں سے یہ آواز آتی ہے کہ سیاسی بنیادوں پر امداد دی جائے یا سیاسی پیریورٹی پر جس کی گورنمنٹ ہے ان کے افراد کو بلائج کیا جائے اور انہی کے ذریعے ان کے ووٹروں کو جو ہے بلائج کیا جائے اور دوسرے، تو میرا خیال ہے کہ اس سے بڑی زیادتی، اس سے بڑی بددیانتی اور اس سے بڑی بدقسمتی پاکستان کی کوئی نہیں ہوگی۔ آج یقیناً ہم نے ایک قوم بن کے سوچنا ہے، اور ہم نے جو بھی کرنا ہے، جو بھی اقدامات جیسے علامہ صاحب نے کہا، میں بھی پوری قوم سے اپیل کرتا ہوں کہ اس وقت اس مشکل کی گھڑی میں جو شخص جو بھی اپنا حصہ ڈال سکتا ہے اس کو ضرور ڈالنا چاہیے، اور اس وقت ہمیں ایک متحد قوم نظر آنی چاہیے، اور بلا تفریق مذہب و ملت، بلا تفریق اپنی سیاسی افیلیشنز، اس وقت وہ سب مصیبت زدہ ہیں، وہ سب انسان ہیں، اور انسانیت کا تقاضا یہ ہے، اور یہ جو مذہب ہے، مذہب اسلام، یہ یقیناً انسانیت کا مذہب ہے، اور انسانیت اگر ہوگی تو آپ مسلمان ہیں، آپ کا آگے رتبہ بڑھے گا۔ تو آج اس وقت کا تقاضا یہ ہے کہ ان چیزوں کو مد نظر رکھ کے ان تمام مجبور لوگوں کی جو ہے وہ بلا تفریق امداد کی جائے۔ علامہ صاحب کوشش کرتے ہیں، اب ہمارے پاس کچھ ہی منٹ باقی ہیں، اگر ہم ریپ اپ کر سکیں سارے ڈسکشن کو۔ جو لوگ امداد کر رہے ہیں اس وقت، جو لوگ ڈونیٹ کر رہے ہیں اس وقت،
سب سے زیادہ آئی تھنک آپ کی کنسرن ہوتی ہے کہ کیا آپ کی ڈونیشن، کیا آپ کی جو بھی آپ نے ان پٹ کیا اپنے وسائل کے مطابق، کیا وہ صحیح لوگوں تک پہنچایا جا رہا ہے، کیا وہ صحیح لوگوں تک پہنچ رہا ہے، کیا اس میں نیت میٹر کرتی ہے سب سے زیادہ؟ اور کہ اگر فار ایگزامپل آپ ڈونیٹ کرتے ہیں اور خدا نہ خواستہ فور وٹ ایور ریزنز آپ کی امداد نہیں پہنچ پاتی ضرورت مند لوگوں تک، کیا اس میں آپ کی جو کوشش تھی، جو آپ کا کنٹریبیوشن تھا، وہ ختم ہو جاتا؟ اس حوالے سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جو ہے، تمام ائمہ حدیث نے اس کو نقل کیا ہے۔ پہلے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چیز آپ اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو۔ میری درخواست ہوگی صاحبان خیر سے، مخیر حضرات سے، کہ یہ جو کپڑے پھٹے پرانے ہم گھروں سے نکال لیتے ہیں اور ان کو سیلاب زدگان کے لیے بھیجتے ہیں، جو چیز آپ اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ ان کے لیے نہ بھیجیں۔ جو خوراک آپ خود استعمال اپنے لیے پسند کرتے ہیں، یہ معیار ہے اسلام نے مقرر کیا۔ اور پھر آگے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی انسان کو لباس پہنایا اسے خدا قیامت کے دن جنتی لباس بنائے گا۔ جس نے کسی کو کھانا کھلایا قیامت کے دن اسے جنت سے کھانا دیا جائے گا۔ اور یہاں تک نبی رحمت نے فرمایا، اگر کسی نے پیاسے کو جو پانی خود پیتا ہے، اچھا شربت یا جو بھی پلایا، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے آب کوثر سے پانی نصیب کرے گا۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ پہلے تو صاحبان خیر جو ہیں، جو خود روزمرہ اشیاء استعمال کرتے ہیں، وہی سیلاب زدگان کے لیے دیں۔ اور جہاں تک تعلق ہے دینے والا کس کو دینا چاہیے، تو ریاست جو ہوتی ہے یہ ماں ہوتی ہے، امین اور صادق اسے کہا جاتا ہے۔ تو ریاستی اداروں کو زیادہ بہتر ہے، اور مذہبی جو تنظیمی جماعتیں ہیں اچھے انداز میں وہاں پہنچی ہیں، ان کو یہ صاحبان خیر جمع کروائیں جو ان تک ان کی امانت پہنچا سکے۔ اور اس میں ایک بات بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ اس دوراہے پہ کھڑے ہوئے اندھیرے میں جو آدمی کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے آگے بڑھنے کی، یہ اندھیرا ہے، اس میں کسی نہ کسی چراغ سے روشنی تو ہونی ہے، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن اس دوراہے پہ میں اپنے اہل وطن سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، ایک طرف تیسرا حصہ سیلاب میں ڈوب گیا ہے، اور ایک طرف خود ساختہ مہنگائی جو ہے، وہ تمام ذخیرہ اندوز جو ہیں وہ سوچ لیں کہ یہ قرآن و سنت کی روشنی میں شرعاً حرام ہے کہ ایسے وقت میں وہ مہنگائی کر رہے ہیں، ایسے وقت میں وہ چیزوں کو، جبکہ ان کے پاس وافر مقدار میں چیزیں موجود ہیں، مارکیٹ میں لا کے اہل وطن کو تکلیف دے رہے ہیں، تو یہ اللہ کی ناراضگی ہے۔ میں اپیل کرتا ہوں کہ اگر سیلاب زدگان کی مدد کرنا بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا اجرن جزیلا، جزاکم اللہ احسن الجزا، تو اسی طرح جو تاجر حضرات ہیں وہ مارکیٹ میں سستے جو ریٹ ہیں مناسب دام لے کر فروخت کریں۔ سبزیاں ہیں، روزمرہ کی اشیاء ہیں، اگر اسی طرح مہنگائی بڑھتی رہی تو پھر اس کا صدقہ نہیں قبول ہے۔ جس طرح سے آرام کی کمائی سے کوئی چیز اللہ کے یہاں پسند نہیں ہے، اسی طرح سے اللہ کی مخلوق کو اذیت دینے والا، اللہ کی مخلوق کو پریشان کرنے والا، اسی لیے میرے نبی آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو خدا کی مخلوق پر رحم نہیں کرتا قیامت کے دن اور نہ دنیا میں اس پہ رحم نہیں کیا جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب کیا ایڈوائز دیں گے، کیا چیزیں ہیں جو کہ اس وقت ہماری پرائیورٹی ہونی چاہیے؟ کس طرح سے ہم بہتر طریقے سے ڈونیٹ کر سکتے ہیں؟ اینڈ آئی ڈیڈ بارے میں بھی ضرور بات کر پاتے، بیکاز آئی تھنک یہ سمجھ ہونا بہت ضروری ہے کہ کس طرح سے ہم چیزوں کو بہتر کر سکتے ہیں اور کیا صحیح راستے ہیں۔ بٹ جس طرح سے علامہ صاحب نے کہا کہ ہمارا فرض بنتا ہے اس وقت میں ایک ساتھ ہونا، یونائٹ ہونا، اور امید یہی ہوگی کہ ہم اپنا فرض پوری طرح سے ادا کر پائیں گے اور کوشش ضرور کریں گے ایٹ لیسٹ۔ آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں جو ہمارے لیے، ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے۔ یہاں پر آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، مجھے اجازت ہے، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔